अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। नशा अल्लाह अकबर हमारे जवानों को तबाही के दहाने पर पहुंचा रहा है। आज ये अपने आकाए करीम की उम्मत को गुनाह से बचाने के लिए आज हम अहद करें। हालांकि ये नया साल हमारा नया साल नहीं है, शरीयत ईस्वी मनसूख हो चुकी है, लेकिन अगर उर्फ में पहचान के लिए कोई इसको नया साल कहता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ये नया साल लोगों के दरमियान शुरू हो रहा है तो हम अहद करें, या रसूल अल्लाह, हम आपके साथ तजदीद वफा करते हैं, अहद वफा करते हैं, और जो अहद वफा किया था उसकी तजदीद करते हैं। या रसूल अल्लाह, ना हम खुद गुनाह करेंगे, ना आपके किसी उम्मती को गुनाह करने देंगे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो किसी मेरे उम्मती को गुनाह से बचा लेता है, गोया वो इस्लाम को नई जिंदगी अता करता है। अल्लाह अकबर। और नशे में नौजवान इतने डूबते जा रहे हैं कि अल्लाह अकबर, मुस्लिम आबादी के अंदर नशा आवर चीजें फरोख्त की जा रही है। मंसूबा बंद तरीके से मुस्लिम नौजवानों को नशे का आदी बनाया जा रहा है। मैं वालिदैन से कहूंगा, बिलखुसूस कॉलेजों के अंदर जासूस छोड़े जा रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में जासूस छोड़े जा रहे हैं कि मुसलमानों का कौन सा बच्चा है जो पढ़ लिख करके तरक्की कर सकता है, बुलंदी पर जा सकता है, और वो अल्लाह अकबर कौम की किस्मत के सितारे को अल्लाह अकबर ओजे सुरैया तक जो है वो ले जाने की कोशिश कर सकता है। ऐसे नौजवानों को दो चीजों में मुलव्विस किया जा रहा है, मुल्क की दहशतगर्द और फिरका परस्त तंजीमें उन नौजवानों के दरमियान लड़के भी भेजते हैं और लड़कियां भी भेजती है। खास तौर पर मेरे जो नौजवान यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पहुंचकर सोचते हैं कि हमने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पहुंच गए तो अब हम गोया के कोई तीसरी मखलूक हो गए हैं, हमें इन लोगों से क्या लेना, ये लूम चलाने वाले बैकवर्ड हैं, ये अल्लाह अकबर घरेलू काम काज करने वाले माज़अल्लाह जलील और रुस्वा लोग हैं, और वो अपने आप को बहुत हाई क्वालिटी के लोग समझते हैं। याद रखना, किसी मुसलमान को हकीर न समझना। जिसको अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया, ये उसकी सबसे बड़ी फजीलत है। जिसको कुरान में अल्लाह ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू का खिताब अता फरमाया, उनसे बढ़कर के वीआईपी कौन होगा, उनसे बढ़कर अजमत वाला कौन होगा, उनसे बढ़कर बुजुर्गी वाला कौन होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो मेरी कौम के कुछ नौजवान अपने आप को रोशन ख्याल तसव्वुर करते हैं। ये रोशन ख्याली नहीं, ये फिक्र की तारीकी है, ये फिक्र का बोदापन है। मुस्लिम मजहबी जवानों से दोस्तियां तोड़कर मुशरिक जवानों से दोस्तियां जोड़ते हैं। उनकी तरह खाएंगे, उनकी तरह रहेंगे, मोहल्ले में आधी आधी चड्डी पहनकर घूमने में फख्र महसूस करते। ओ बदबख्तो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब जब काफिर, जो तुम दोस्त बनाते हो ना काफिरों को दोस्त मत बनाओ। जब जब तुम्हें अच्छाई पहुंचेगी तो काफिर को बुरा लगेगा, जब तुम्हें खुशी होगी तो उसको गम होगा, और जब तुम्हें गम होगा उसे खुशी होगी। काफिर कभी मोमिन का दोस्त नहीं हो सकता। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम। यहूदी और नसरानी तुमसे कभी ये कुफ्र की दुनिया खुश नहीं हो सकती जब तक कि तुम खुद इनका मजहब इख्तियार न कर लो। तुम उनसे दोस्ती करके ये सोचते हो हम रोशन ख्याल है, ये ख्यालात की तारीकी है, तारीकी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने काफिरों की मोहब्बत और मवद्दत से मना फरमाया। जरूरत के मुताबिक जैसे काम के लिए किसी से सामना पड़ता है, बस उतना, उनको दोस्त मत बनाओ। दोस्त तो कहते हैं जिससे मोहब्बत की जाए, जिससे प्यार किया जाए, और जब दोस्ती होती है तो फिर उनके त्योहारों में भी जाते हो। मुशरिकीन के त्योहारों में मुस्लिम नौजवान जाते हैं और अपने हाथों के अंदर गंडे बंधवाते हैं। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, आपको पता है। दोस्त की बहन भी दोस्त बहन हो गई और उसके हाथों से राखियां बंधवाई जाती है। ये कुफ्र है, इसलिए कि ये शियार कुफ्र है, इसलिए फुकहा ने फरमाया कुफ्र है।
حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مشرکین کے تہوار میں جائز سمجھ کر شرکت کرے یہ بھی کفر ہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت نے یہاں تک لکھا کہ جن دنوں مشرکین تہوار کے موقع پہ مٹھائی خریدتے ہیں ان کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے اس تہوار کے موقع پہ جو مٹھائی خریدے گا یہ بھی کفر ہے۔ ایمان اور کفر میں اتنا باریک اور کمزور رشتہ ہے، جیسے آٹے سے بال نکل جاتا ہے خبر نہیں ہوتی، ویسے دلوں سے ایمان نکل جاتا ہے۔ مشرکین کے تہوار کے موقع پر ان سے مشابہت اختیار کرتے ہوئے مٹھائی خریدنا کفر ہے، تو یہ جو ناچ رہے ہو یہ کیا ہے؟ یہ جو میوزک بجا رہے ہو یہ کیا ہے؟ یہ جو شراب کی محفلیں سجا رہے ہو یہ کیا ہے؟ یہ جو پٹاخے پھوڑ رہے ہو یہ کیا ہے؟ ارے جو مذہب مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد کے موقع پر پٹاخے پھوڑنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ 31 نائٹ کو پٹاخے پھوڑنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ جو مذہب مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کی خوشی کے موقع پر، حضور کی ولادت کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا تہوار، عید سے بھی بڑا، بقرعید سے بھی بڑا، ليلۃ القدر سے بھی بڑا اگر کوئی تہوار ہے تو میلاد مصطفیٰ ہے، کیونکہ یہ میلاد النبی کی شب 1000 شبائے قدر سے افضل ہے، ایک نہیں 1000 شبائے قدر سے افضل ہے۔ اور اس کو صرف سنی علماء نے نہیں بلکہ مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا کہ شب میلاد 1000 شبائے قدر سے افضل ہے، بلکہ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ شب جمعہ بھی شب قدر سے افضل ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو لکھا کہ شب جمعہ شب قدر سے افضل ہے، امام احمد ابن حنبل کے حوالے سے۔ مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق نے بھی لکھا کہ شب جمعہ کیوں؟ اور میرے امام نے تو لکھنے کا حق ادا کیا، فرماتے شب جمعہ شب قدر سے افضل اس لیے ہے کہ شب جمعہ ہی میں نور محمدی عبداللہ کی پیشانی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ، ان کی پیشانی سے نور نکل کر سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کے پیٹ میں آیا۔ تب اعلیٰ حضرت کا قلم بھی تو قلم ہے نا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس شب جو نعمت مسلمانوں کو ملی اب قیامت تک یہ نعمت کب مل سکتی ہے؟ نور مصطفیٰ کا منتقل ہونا، تو نور شکم آمنہ میں آیا، وہ رات شب قدر سے افضل ہو گئی، اور جس دن وہ نور زمین پہ قدم رنجا ہوا وہ دن ساری عیدوں سے بڑھ کر عیدوں کی عید ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں قرآن کے اندر عید میلاد کا ذکر کہا ہے، میں نے کہا پڑھ سورہ والضحیٰ، اللہ فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، اٹھا کر دیکھ تفسیر عزیزی، اسماعیل دہلوی کا چچا لکھ رہا ہے جو ہمارا آقا ہے۔ شاہ عبدالعزیز لکھتے ہیں کیونکہ امام اہل سنت نے لکھا کہ قرآن کی ایک آیت کی 70 ہزار تفسیر ہے، تو والضحیٰ واللیل اذا سجا کا مطلب شاہ عبدالعزیز یوں کہتے ہیں والضحیٰ کا مطلب یہ ہے حبیب جس صبح کو تو پیدا ہوا تیرے میلاد کی صبح کی قسم، اور جب تو معراج پر گیا تو تیرے جانے کی قسم، گویا کہ والضحیٰ واللیل بتا رہی ہے کہ تو آیا تو اس کی بھی قسم، تو گیا تو اس کی بھی قسم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ لوگ کہتے ہیں میلاد قرآن میں کہہ رہے جس کی قرآن میں اللہ قسم یاد کرے وہ میلاد کا دن ہے، عید الفطر کی قسم یاد نہیں کی، عید میلاد کی قسم قرآن میں اللہ یاد کر رہا ہے۔ اور اس کی تفسیر اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں لکھی، شاہ عبدالعزیز نے لکھی، جس گھر سے وابیت کا چوہا نکلا اسی گھر سے ایمان کا نور بھی اس طرح پھوٹ رہا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی عظمت کے ڈنکے وہ خاندان کے لوگ بجاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو عرض یہ کہ حد النبی پر اتنی بڑی خوشی پر جب ہم شراب نہیں پیتے تو 31 پہ شراب کیوں؟ ہمارا مذہب ہمیں میلاد مصطفیٰ پہ شراب پینے کی کتنی خوشی کا دن ہے۔ ہمارے یہاں خوشی اور غم کا کی ایک حد ہے، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرو، وبشر المومنین کرو گے تو اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، تو جاتے جاتے ایک بات بس آپ کو عرض کروں، شراب سے بچو، شراب تباہی کے دہانے پر لے جائے گی۔ اور زندگی میں اگر کوئی شباب کی طرف آپ کو دعوت دے، کالج اور یونیورسٹیوں میں لڑکے اور لڑکیاں چھوڑی جا رہی ہے،
تاکہ وہ تمہیں پڑھنے والے بچوں کو شراب کا عادی بنا دے، نشے کا، اور لڑکیاں اپنے دام تزویر میں، اپنے دام فریب میں گرفتار کر کے تمہارے ذہن کو پڑھائی سے ہٹا سکے۔ اسی لیے اسلام نے کہا، آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی حسینہ تمہیں گناہ کی دعوت دے تو اس وقت جو یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور وہ گناہ نہ کرے، آقا فرماتے ہیں ایسا جوان قیامت کے دن عرش کے سائے میں رکھا جائے گا۔ اور ایک حدیث پڑھ کر اپنی گفتگو کو تمام کروں، یاد رکھیں جب بھی تنہائی میں ایسا موقع آئے کہ دل گناہ کرنا چاہے یا کوئی گناہ کی دعوت دے تو یہ سوچ کر کے اللہ دیکھ رہا ہے، بس گناہ چھوڑ دے۔ اگر چھوڑ دیا وہ دن ہمارے لیے نجات کا دن ہوگا۔ اس لیے کہ آج نوجوان نیکیوں کی طرف رغبت کرتے ہیں، ایک حد تک نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے کی بھی پابندی کرتے ہیں، محفلوں میں بھی آتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ جو بیچارے ادھر نہیں جاتے وہی ہم لوگوں کے اجتماع میں آتے ہیں۔ کاش کہ اللہ ان لوگوں کے کان تک یہ بات پہنچا دے جو لوگ ادھر جاتے ہیں۔ یہ میری قوم کے جوان ادھر جانے والے نہیں ہیں، اور انشاءاللہ یہی ہمارا سرمایہ ہے، یہی نوجوان ہمارا سرمایہ ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال نے تو یہی پیغام دیا نا، مجھے محبت ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ جوان وہی ہے جو قوم کے لیے کچھ کرتے ہیں، ورنہ جو عیاشیوں میں پڑے ہیں انہیں جوان کہلانے کا کوئی حق ہی نہیں۔ وہ بزدل ہے، بزدل نامرد ہے وہ لوگ جو لوگوں پہ بوجھ بنتے ہیں۔ یہ میرے جذبات کی وجہ سے میں مغلظات نہیں بک رہا ہوں، یہ میں حدیث پاک کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ جو عیاشیوں میں ڈوب گئے وہ حوصلہ مند لوگ نہیں ہیں، وہ ہمت کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ جوان کون ہے؟ نہیں تیرا نشیمن اصل سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں مسلم نوجوان شاہین کی طرح ہے، جس کو آپ ایگل کہتے ہیں۔ اس کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ کبھی کسی کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، اتنا باغیرت ہوتا ہے یہ شاہین۔ ڈاکٹر اقبال کی شاعری کا مرکز ہے یہ، جو انہوں نے جوانوں کو مثل شاہین قرار دیا ہے، ایگل۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ کسی کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، یعنی وہ کسی پر بوجھ نہیں بنتا، کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ پتا چلا نوجوانوں کو حوصلہ شاہین کی طرح ہونا چاہیے۔ کیسے؟ کہ وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہ کریں، خود اپنی دنیا بنائے، خود اپنا آشیانہ بنائے، خود اپنے لیے ترقی کی راہیں قائم کریں۔ اور دوسری چیز شاہین کی یہ ہے کہ وہ بہت اونچا اڑتا ہے، لیکن بہت اونچا اڑ کر بھی وہ زمین کے ذرے ذرے پر نظر رکھتا ہے، حالات پر اس کی نظر ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ، وہ پوری زندگی کبھی گھونسلہ نہیں بناتا، بہت بہادری سے وہ زندگی گزارتا ہے، بغیر گھونسلے کو وہ زندگی گزارتا ہے۔ اس کے توکل کا عالم یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم نوجوان یہ جو اڈے بنا رکھے ہیں نا، رات میں 2-2 3-3 بجے تک بیٹھ کر غیبت کے، چگلی کے، کیرم کے، تاش کے پتوں کے، کھیل کود کے، ان کو بند کرو۔ ہماری زندگی کا مقصد بڑا قیمتی ہے، اپنے لیے مت جیو، اپنی قوم کے لیے جیو۔ جو لوگ قوم کے لیے جیتے ہیں ان کی قوم ان کا نام تاریخ میں سنہری حرفوں سے لکھتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کون تھا؟ ایک جوان ہی تو تھا۔ یہ حضور غوث پاک کے مریدوں میں ہے۔ غوث پاک کے کتنے مریدوں کا نام ساری دنیا بھول چکی ہے، لیکن صلاح الدین ایوبی کا نام لوگ یاد کرتے ہیں، اور اس اعتبار سے یاد کرتے ہیں کہ اس شخص نے بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ طارق بن زیاد کا نام اس لیے لوگوں کو یاد ہے، ورنہ طارق کا خاندان کون ہے؟ طارق کا خاندان بربر قوم ہے جس کے ظلم کی پرانی داستانیں تاریخ میں موجود ہیں، لیکن جب اسلام کی دولت ملی تو طارق ابن زیاد نے اندلس کی سرزمین پر اسلام کا پرچم لہرایا۔